आना है। ये सफ़र बड़ा आर्जी है। आप ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर आप एमटीआर पे सफ़र करते हैं, बस पर सफ़र करते हैं, किसी के आपके साथ कोई बातचीत हो जाती है, कोई नोक-चोक हो जाती है, कोई आपको हाथ लग जाता है, तो आप उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? पता है क्वाई फंग से बैठा हूँ, मैंने लाइकिंग में उतर जाना है, क्या बहस का फ़ायदा? क्यों तकरार करूं, क्यों लड़ाई को मोल लूं? क्योंकि ये सफर है, खत्म हो जाएगा, इंसान इसकी परवाह नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में भी ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो, आज तुम हो, मुमकिन है कल ना हो। इस दुनिया में रहते हुए अपने दिलों को साफ करना, इस दुनिया में रहते हुए हसद, बुग़्ज़, कीना से बचना, ये नहायत ज़रूरी है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नत यौमल इस्नैन व यौमल खमीस। हदीस को पल्ले बांध लीजिए। मेरा भी आपके पास आज आखिरी खुतबा जुमा है। 1 महीना पहले मुझे नोटिस दे दिया गया था कि आप 10 तारीख तक इस मदरसे में काम कर सकते हैं, तो आज मेरा आखिरी जुमा है। लेकिन चंद बातें जो ज़रूरी हैं, मैं वो आपके सामने करना चाहता हूँ। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान कि तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, फरमाया कि सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़ों को खोला जाता है। और फिर क्या होता है? फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैय्या, हर आदमी को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं जिसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, सवाए किसके? इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, सवाए उस शख्स के कि उसके दरमियान और उसके भाई के दरमियान कोई नाराज़गी हो, इसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। क्या कहते हैं? अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को मौका दो, शायद ये सुलह कर लें। सोमवार को भी, जुमेरात को मौका दे दो, शायद सुलह कर लें। तो हजरात, दुनिया में मामलात हो जाते हैं। दुनिया में ना मैंने हमेशा रहना है, ना आपने हमेशा रहना है। अगर ये मेरा आखिरी खुतबा जुमा है तो कोई बात नहीं है, इस पर कोई नाराज़गी नहीं है। दुनिया में मेरी जगह पर कोई और आएगा और इससे बहुत अच्छा काम करेगा। मेरी जो ड्यूटी थी 5 साल मैंने उसको इंजाम दिया। इसमें जो गलतियां हुई, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी का तलबगार हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और मैं ये समझता हूं कि मुझसे बेहतर कोई शख्स आएगा जो आपको वाज़ और नसीहत करेगा, आपको पढ़ाएगा, और ये मरकज़ इसी तरह आबाद रहेगा और आबाद रहना चाहिए। और मेरी दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला इस मरकज़ को आबाद रखे। जितना हमारा हिस्सा था उस हिस्से को हमने डाल दिया, लेकिन ये बात याद रखिए कि मेरा आपके साथ 3 किस्म का ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ को बयान करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। गुजरांवाला के एक मशहूर आलिम दीन, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, फ़ौत हो चुके हैं, अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक शागिर्द था, बड़ा लायक शागिर्द था। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर दिया। अब बेटी की शादी हो गई, कुछ साल गुजरे, उस शागिर्द ने उनकी बेटी को तलाक दे दी। अब ये कितना मुश्किल मामला है बाप के लिए कि एक शागिर्द उसको अपनी बेटी का रिश्ता दिया, रिश्ता हो चुका, कुछ अरसा गुजरा, उसने कहा मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूं। अल्लाह रहम करे शेख मोहतरम पर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। उन्होंने उस बेटे को, अपने दामाद को बुलाया कि बेटा, तेरे साथ मेरे 3 रिश्ते थे। एक रिश्ता यह है कि तू मेरा शागिर्द है, दूसरा रिश्ता यह है कि तू मुसलमान होने के नाते से मेरा भतीजा लगता है, मेरे भाई का बेटा है, मुसलमान होने के नाते से मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और तीसरा रिश्ता यह था कि तू मेरा दामाद है। आज एक रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन 2 रिश्ते बाकी हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तेरे इन 2 रिश्तों को मैं निभाता रहूंगा। तुझे जब भी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं, किसी काम की जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं। आज मेरे साथ आपका जो ताल्लुक था, 3 तरह का ताल्लुक था। एक इमामत और खताबत का ताल्लुक, दूसरा ताल्लुक मैनेजमेंट के साथ कि वो बॉस थे, मैंने उनकी बात को मानना था क्योंकि ये निज़ाम होता है, उसके तहत चलना होता है, वो ताल्लुक था। और तीसरा ताल्लुक ये था कि हम सब आपस में मुसलमान हैं। मैनेजमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ मेरे 2 ताल्लुक ख़त्म हो गए। एक इमामत से मुझे फारिग कर दिया गया, ताल्लुक ख़त्म हो गया। दूसरा वो ताल्लुक मशवरा करना और बात को मानना, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन तीसरा ताल्लुक कायम है, और जब तक मैं जिंदा हूं इस ताल्लुक को निभाता रहूंगा। मैं मुसलमान होकर, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ना मेरे हाथ से आपको कोई तकलीफ होगी, ना ज़बान से कोई तकलीफ होगी। और मैं यही चाहता हूं कि हम अपने दिलों की कुदरतों को ख़त्म करें।
اور ان اختلافات کو ختم کریں۔ یہ کوئی ماجرا نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہاں پر ہے اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اسلام کا رشتہ، مسلمان کا رشتہ یہ مضبوط رشتہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر گویا کہ میں ان احادیث پر عمل نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے منہ بنا کر چلے جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے رسول کے اس حکم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب نے مجھ سے مل کر جانا ہے اور سب نے سلام لے کر جانا ہے۔ ممکن ہے زندگی میں آپ سے ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اپنے دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ ہمارا کوئی بغض نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کسی قسم کی ناراضگی کو میں اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اور 2 اہم باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان کسی جگہ سے جاتا ہے، ایک عرصہ یہاں پر گزارا، اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے، وہ انتظامیہ کے لوگ ہوں یا دیگر لوگ ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی، میری زبان سے آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر معافی یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر ظلم کروں اور پھر کہہ دوں کہ معاف کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ میں سے کوئی شخص مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، میں ابھی یہاں پر موجود ہوں، آپ میری زبان سے اگر تکلیف پہنچی ہے، محفل میں پہنچی، آپ محفل میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہے، آپ ہاتھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اس قیامت کے دن سے ڈر ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ یہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یہ ہمارا دینی رشتہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں پر جمع ہیں، جنت میں بھی ہم جمع ہو جائیں۔ تو آپ کو بدلہ لینے کا اختیار ہے۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص چلا جاتا ہے، اس کے بعد بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں کہ شاید ہمارے پیسے کھا گیا ہے، شاید ہم سے کوئی چیز لی تھی، قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا، تو جن لوگوں سے میں نے قرض لیا ہے ان کو بھی میں واپس لوٹاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی لین دین ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے علیحدہ میں کسی ٹائم بات کر سکتے ہیں کہ میرے پیسے لینے ہیں، مدرسے کے پیسے ہیں وہ تم نے نہیں دیے، وہ دینے ہیں، میں سب قرض چکا کر جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ کیونکہ یہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر قرض ہو تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اور خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ اگر امام خیانت کرے، امام بھی تو انسان ہے نا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا، تو امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی لین دین کا حساب ہے تو وہ آپ مجھ سے کریں گے اور بلا جھجک کریں، اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بعد محفل کے بعد ابھی ہم بات نہیں کریں گے یا ابھی بدلہ نہیں لیں گے، بعد میں ہم کریں گے، تو اس کا نقصان مجھے نہیں ہے، اللہ کی قسم جو کرے گا اس کو نقصان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ اے لوگو بدگمانی سے بچ جاؤ۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ شک کسی کے بارے میں کہ بس اس نے ایسے کیا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، یا کیسے اس نے کر لیا، تو یہ شک کیا فرمایا، اس شک سے بچ جاؤ، بے شک شک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، ٹول مٹول میں نہیں رہا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی میں کوئی عیب اور کمی پائی جا رہی ہے، آپ اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے نہیں، بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں معراج کی رات گیا اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تانبے کے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو چھید رہے ہیں، اپنے گریبان کو چھید رہے ہیں، ناخنوں کو چھید رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے دلوں کو صاف کر کے جانا ہے تاکہ اس چیز کی نوبت ہی باقی نہ رہے، تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس میں وہ کمی نہیں پائے گی، آپ اس پر تہمت لگا رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ آپ کی نیکیاں لے لے گا۔ تو یہ غیبت، تہمت، جھوٹ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ میری طرف سے میں پھر یہ گزارش کروں گا، کوئی لین دین ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ کلیئر کریں گے، اور اگر میری زبان سے آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اور پھر آخری بات، ٹائم آپ کا اوپر ہو چکا ہے لیکن معذرت کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے کچھ عرصہ گزارا، آپ میں سے بہت لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں،
اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ کچھ احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ انسان دنیا میں دے سکتا ہے، اور کچھ احسانات کا دنیا میں بدلہ نہیں چکا سکتا، اور جن احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ میں اپنی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتظام و انصرام کیا، پہلی انتظامیہ ہو وہ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اسلام والا رشتہ باقی رہے گا، تعلق قائم رہے گا، اور دوسری مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رہے گا، اور ان دونوں کا میں شکر گزار ہوں کہ 5 سال نے میری خدمت کی، میری تنخواہ، میرے گھر کے اخراجات کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر دے اور ان کو بہترین اس کا بدلہ دے۔ اور اس کے علاوہ جو نمازی لوگ ہیں جن کے تعاون سے یہ کام چلتا رہا، اور پھر وہ لوگ کہ جو مجھ سے پرسنل مدد کرتے رہے، اور ہر مہینے کچھ لوگ مجھے تعاون کرتے رہے، مدد کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نام کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے اور ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جن لوگوں نے مجھ سے محبت کی اور میرے معاملات میں کبھی مشورہ دیا، کبھی میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین اسلام کا کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔